अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, रियासत पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी दहशतगर्दी के खिलाफ गुमसान का रन पड़ा है और इस जंग में जोश इतना अरूज पर है कि सुप्रीम कोर्ट दो नाम ECL और JIT से निकालने, उसे हस्क करने का बाकायदा हुक्म दे चुकी है, मगर हुकूमत ये हुक्म फिलहाल टाल रही है। उधर JIT मंजर आम पर आई और हुकूमत के हुक्म पर नाम ECL में डाल दिए गए। अब इधर मुल्क की बड़ी अदालत का हुक्म आए 48 घंटे गुजर चुके हैं मगर बजा नहीं हुआ। एहतसाब का जज्बा बजा, मगर रियासत के कुछ असूल भी होते हैं, कुछ हदें जज्बात से काम लिया जाए तो पार हो जाती हैं, तो शफाफ नीयत के दावे से हाथ धोने पड़ जाते हैं और अभी भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब भला वजीर आजम की तफ्तीश हो तो नैब पर तज़हीक का इल्ज़ाम, जुल्फी बुखारी को खान साहब के साथ उम्रा करना हो तो ECL खालाजी का घर, एक आवाज़ लगाई और नाम ECL से बाहर निकाल दिया गया। DPO पाकपतन से IG पंजाब तक तबादले अगर रातों रात ज़बानी ऑर्डर्स पर हो सकते हैं तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का ज़बानी हुक्म सियासत की नज़र क्यों? ये बरहक कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पर मुकदमे हुकूमत वक्त के नहीं बनाए गए, उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन फिर भी मुकदमात के फैसले हुकूमत वक्त अपने हाथ में लेकर एहतसाब के शफाफ पानी को गदला ज़रूर कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, इसका जवाब बहरहाल अभी कोई नहीं दे रहा। अब ये तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख मिलिट्री कोर्ट्स की तौसी का मामला है कि जहाँ अपोजिशन की हमायत दरकार है, अब यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। कल हमारे ही शो में इफ्तिखार दुरानी साहब थे और उनसे जब किया गया कि जरदारी साहब पर नाअहली की दरख्वास्त वापस लेने और मिलिट्री कोर्ट्स की तौसी के मामले का कोई ना कोई कनेक्शन है, जवाब क्या था, मुलाहिजा कीजिए। तो आपको लग रहा है इनका कहीं ना कहीं ये फैसला जो है ये अपनी लीडरशिप के केसेस से नत्थी तो नहीं हुआ हुआ या कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं है? मुझे लगता है जी ऐसा ही है कि अभी जहन में रखिए कि दुरानी साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं है सिर्फ, बल्कि मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और उनका ये मानना है कि जरदारी साहब के जो केसेस हैं, PPP लीडरशिप के जो केसेस हैं, वो नत्थी हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो फैसला है। हुकूमत अगर अपनी बका के लिए मसलहत के घूंट पीने को जायज़ समझती है, और ये अब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज ही आपने खबर सुनी कि इलेक्शन कमीशन के सामने से केस वापस लिया जा रहा है जरदारी साहब के फॉरेन एसेट्स के हवाले से, मिस डिक्लेरेशन के हवाले से। सो अगर मसलहत के घूंट लेना अब ज़रूरत पड़ गई है तो फिर ये कहना गलत ना होगा कि इस मुल्क में कुछ नहीं बदला, सब का सब गदला ही है एज वी स्पीक। बहरहाल एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट तो खैर नहीं कहेंगे मगर एडिशन कह लीजिए जो अब खुल के सामने आ रही है, वो ये है कि दो बड़ी जमातें जो हमेशा पोल्स अपार्ट थी नज़रियाती एतबार से, सियासी एतबार से, अब वो हम आवाज़ हो रही हैं। कैसे हो रही हैं ये आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वापस हाजिर होते हैं, स्टे विद अस ऑन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ PMLN के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ दे रहे हुमायूं अख्तर साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शैला रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो फरमाइएगा सर कि अब ये कहना क्या गलत होगा कि इट्स पर्सनल, थिंग्स हैव गॉटन पर्सनल विद द ऑपोजिशन नाउ, अब ये ज़ाती इशू बन चुका है? किसका ज़ाती इशू? थोड़ी सी आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। किसका ज़ाती इशू महर? सर ECL से नाम ना हटाना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मुराद अली शाह साहब का, इसके अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना, कायम रहना, इज़ इट मोर ऑफ अ पर्सनल इशू नाउ, या कोई खबर है आपकी हुकूमत के पास कि दोनों मुल्क से भागना चाहते हैं या देर ऑन द रन, दे वांट टू फ्ली? देखिए, इट्स नॉट अ पर्सनल इशू। JIT में 172 नाम आए और जो कि सेट क्राइटेरिया है कि कैबिनेट अब ECL में डालती है। अब क्या कैबिनेट इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट कर सकती थी कि जो मशहूर और मारूफ लोग हैं उनको निकाल दिया जाए, जो छोटे लोग हैं उनको बीच में रहने दिया जाए? आई थिंक इन एनी कैबिनेट ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही? डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते। हुमायूं साहब, क्या कैबिनेट ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही टू बिगिन विद? क्या इंक्वायरियां अभी आपके वफाकी वुज़रा पे ऑनगोइंग नहीं है? क्या इंक्वायरियां चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पे ऑनगोइंग नहीं है? इंक्वायरीज का फैसला तो नैब का है, पाकिस्तान की काबीना का तो नहीं है। आपने नैब को पावर दी है इस वक्त मौजूदा जो ऑर्डिनेंस है कि चेयरमैन जिसको चाहे पकड़ ले, जिसको चाहे ना पकड़े, सारे मिलके वो पावर। देखें ना, नैब ऑटोनमस है,
نیب لا تو آٹونومس نہیں ہے, نیب لا تو پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے, آئے سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں, اس کو ریویو کرتے ہیں. سو نیب نے اپنی کون سے آرڈر کے تحت یا کہاں سفارش کی کہ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے؟ سپریم کورٹ کی جو قائم شدہ جے آئی ٹی تھی, اس جے نے آئی ٹی سفارش بنی, کی تھی. جے آئی ٹی نے, جس کو سپریم کورٹ نے خود کہا یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ نام ای سی ایل میں ڈالنے کی ضرورت ہے. سو آفیشلی کہاں پوچھا گیا یا کیبنٹ یا انٹیریئر منسٹری کو کوئی لیٹر بھیجا گیا کیا آفیشلی کہ ان کو فوری طور پہ 72 لوگوں کو ای سی ایل میں ڈال دیا جائے؟ وہ جے آئی ٹی نے ریکمینڈ کیا, اور ایک بہت بڑا منی لانڈرنگ کا کیس ہے, ایلیجڈلی ثابت ہونا ہے, بہت بڑا کیس ہے, اور کیبنٹ کے فیصلے, سپریم کورٹ نے بھی کیبنٹ کو ریویو کرنے کو کہا تھا, ورنہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا کہ ان کو ہٹاؤ, اس نے نہیں کیا. سو سر آئی ایم اے بٹ کنفیوزڈ ہے, اور میرے لیے ذرا سی وضاحت پیش کیجیے گا. جے آئی ٹی نے یہ تو عمران خان صاحب نے انکوائری بھی کال کی ہے اور یہ کہا ہے ایف آئی اے کو آئے اور مجھے بتائیں آپ نے کیوں ریکمینڈ کیا ہے کہ اصغر خان کیس بند کر دیا جائے, کیسے ریکمینڈ کیا ہے؟ سو وہ کہا جاتا ہے کہ دس از ایف آئی اے رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو دا سپریم کورٹ. سو وین دا ایف آئی اے لیٹ جے آئی ٹی ایک رپورٹ پیش کرتی ہے سپریم کورٹ میں اور اس میں سفارش دیتی ہے جس کا کوئی قانونی وزن نہیں ہے, جس کی کوئی ایز این ایویڈنس بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہے, ایک انکوائری ہے, تو تب بیچ میں آپ کیسے ٹپک پڑتے ہیں حکومت وقت کی طرف اور کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے 72 لوگ ڈال دیں نام, شاہ سے زیادہ وفادار یا پتہ نہیں, آئی مین ایکسپلین ٹو می. جدھر آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ ذاتی معاملہ ہے, جدھر سوٹ نہیں کرتا یا اٹس پولیٹیکل گینز, یو جسٹ ایکٹ اینڈ یو پٹ دی نیمز آن ای سی ایل. اچھی بات نہیں ہے اس میں. میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کی, اس کے خلاف جو بھی کیس چل رہے ہیں ہمارے انیشیٹ کیے ہوئے نہیں ہیں, اور وہ جو ادارے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. نیب کا چیئرمین پی ایم ایل این پیپل پارٹی نے بنایا تھا, اور ہم اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نکال سکتی, ہم تو ان کو نکال بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارا کوئی بھی محکمہ 3 صوبے پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, ہمارا گورنمنٹ کا کوئی بھی محکمہ کسی بھی اپوزیشن کو اس وقت ہراس نہیں کر رہا. ایف آئی اے کسی بھی اپوزیشن کا, اور یہ پازیٹیو چیز ہے مہر, کہ یہ پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہے مہر, کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ٹاپ لیڈرشپ پی ایم ایل این کی انوالو تھی اصغر خان کیس میں, لیکن ہماری طرف سے کوئی یہ دباؤ نہیں ہے کہ بھئی ان کو رگڑو. آپ ایف آئی اے اپنے فیصلے کر رہی ہے. قطع کلامی معاف سر, قطع کلامی معاف. میں ہرگز اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہی کہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں, کتنے متحرک اور آٹونومس ہیں ادارے. I'm not talking about that. Even though opposition کا گلہ یہ ہے کہ ہراس تو صرف ہراساں ہمیں کر رہے ہیں. کس کو کر رہے ہیں جی؟ سوائے ٹاپ 2 لیڈرز کے کون ہراس ہو رہا ہے؟ ایک بھی نہیں ہو رہا مہر, کون ہراس ہو رہا ہے؟ سر میری بات سن لیجئے. آپ نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے, تو عرض کروں سر اچھی بات کس کو سمجھوں؟ ڈیو پروسیس آف لا فالو کرنا ہے. ہمیں یہ ایکسپلینیشن دی جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب اور مراد صاحب کا نام نہیں ہٹائیں گے ای سی ایل سے. وہ ڈیو پروسیس آف لا اور وہ ریٹن آرڈر کہاں ہوتا ہے جب زلفی بخاری کو عمرہ کرنا ہوتا ہے عمران خان صاحب. زلفی بخاری was never on ECL مہر. زلفی بخاری was never on ECL. بلیک لسٹ سے ہٹا دیا زلفی was not on ECL. He was on the black list of ECL. called the black He was not allowed list to leave now. the country. He was on that list. He was not on ECL. What It's list was called he a on, black sir? list. Blacklist, But yes, that's not what I'm ECL. saying. Blacklist, That's no not fly. He ECL. could not leave the country at that time. He could not leave the country Yeah, at but that that's a time. blacklist. That's not ECL. That's not a decision of the cabinet. لیکن 1 منٹ میں نکل گیا. I mean it's amazing. بالکل شیلا رضا صاحبہ نکل گیا because یہ ڈسکریپنسیز ہیں, یہ منافقت کہہ لیجئے, ڈسکریپنسیز کہہ لیجئے, یو ٹرن کہہ لیجئے, مجھے جو سوٹ کرتا ہے میں نہ مانوں کہہ لیجئے, جو کہنا ہے کہہ لیجئے, مگر بی بی اس کے جواب تو ہمیں آنے ہوں گے. آپ کو تو بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میڈیا پوچھ رہا ہے نا, ورنہ آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پوچھتا نہیں ہے پی ٹی آئی کو کچھ. جی شیلا بی بی, یو تھنک اٹس پرسنل ناؤ؟ دیکھیے میڈیا تو جب بھی پوچھ رہا تھا جب سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف جو ہے لیک ہوئی تھی جے آئی ٹی کی رپورٹ, تو میڈیا ہم سے پوچھ رہا تھا, لیکن جے آئی ٹی کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تم نے لیک کیوں کی, سپریم کورٹ کے آرڈر کہاں ہیں. لیکن آج اچھی بات ہے کہ اگر میڈیا نے سپریم کورٹ کے انٹرفیئر کرنے پہ اس پہ پروگرام بھی بند کیے, ورنہ ہم سے کہتے تھے آپ ہمیں یہاں جواب دیں, آپ ہمیں جواب کیوں نہیں دے رہی. بھائی میں کوئی لائر تھوڑی ہوں, اور لائر بھی جو ہے وہ عدالت میں جواب دیں گے, اور میں کہتی تھی کہ آپ کے پاس جواب دینے سے ہمیں عدالت میں جواب نہیں دینا پڑے گا. صحافی تو کبھی بھی نہ سورس ڈسکلوز کرے گا, میں شکوہ نہیں کر رہی, میں شکوہ نہیں کر رہی. نہیں آپ شکوہ ہی کر رہی ہیں نا. نہیں, میں ایک بات کہہ رہی ہوں, لیکن اب
ذاتی لائرز بن جاتے ہیں اپنے لیڈران کے پرسنل اکاؤنٹس کے, تو پھر تو ہم پوچھیں گے نا. آپ سب بنتے ہیں, آپ سب ان کے اسپوکس پرسن بھی بنتے ہیں, ان کے اکاؤنٹنٹس بھی بنتے ہیں, ان کے لیگل ایکسپرٹس اور لائرز بھی بنتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کہ ابھی تو یہ مقدمہ ہی نہیں بنا, تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ گولے والا جو ہے اس کا اکاؤنٹ ہے اور یہ فلاں اس کا اکاؤنٹ ہے. ابھی تو مقدمہ ہی نہیں بنا. جی اچھا, پہلے بیکاز آپ اور رانا صاحب دونوں پارلیمنٹیرینز ہیں, سمجھتے. میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, نہ صرف جے آئی ٹی سے نام ڈیلیٹ ہو رپورٹ سے, بلکہ ای سی ایل سے نام بھی نکالا جائے. تو اگر پرائم منسٹر صاحب خود بیٹھ کر ہیڈ کریں گے تو اس کے بعد بھی نہ نکلے, تو پھر میں اس کو سیاسی انتقام نہیں کہوں تو اور کیا کہوں. اوکے, سیاسی انتقام. رانا صاحب مجھے سمجھائیے گا, یہ بلیک لسٹ اور ای سی ایل میں فرق کیا ہے سر؟ زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ میں تھا جس کی وجہ سے ای سی ایل کے اندر ڈالا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو لیو دا کنٹری, مگر ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں دیر از اے ڈفرنس. آپ روشنی ڈالیں گے پلیز؟ رانا صاحب کے زمانے میں بنی تھی بلیک لسٹ. مجھے بڑا عجیب سا لگا. پہلے تو میں ایک بات بتاؤں کہ زلفی بخاری کا جو نام تھا وہ ای سی ایل پہ تھا, کیونکہ میں نے خود پڑھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا نام نکالا ای سی ایل سے. ان کو مطلب کیا, یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جو پچھلے دنوں میں آیا ہے, اور زلفی بخاری نے ادھر پٹیشن کی تھی کہ مجھے ای سی ایل سے نکالا جائے. جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ٹمپریری طور پہ ہم نے ان کو الاؤ کیا تھا, وہ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زلفی بخاری کا کیس تو بہت حوالوں سے ایک امتیازی سا ہے. آپ کو بھی پتہ چلے گا, جہاں ڈول سٹیزن شپ تھی, جہاں عمران خان صاحب نے خود کہا, ان کو آ کے بڑا ان کا کیس پلیڈ کیا ٹی وی پہ کہ وہ زلفی بخاری از ناٹ اے سٹیزن آف پاکستان اور نو لا آف پاکستان اپلیکیبل آن زلفی بخاری. یہ ایکسٹریم کی بات تھی کہ ان پہ پاکستان کا کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا, اور وہ بیٹھے ہماری کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, گو ہی از ناٹ اے پارٹ آف دا کیبنٹ, بٹ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ سیکرٹ یا جو بھی امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہ بات زلفی بخاری کی چھوڑے, وہ تو یہ سارے بی پی ایس کے تھرو, اس کے بی پی ایس کے تھرو, اور یہ انوکھے لاڈلے ہیں سارے, میں اس وقت آپ کو بتاؤں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ابھی مراد علی شاہ صاحب کی اور بلاول کی, میں اس میں تھوڑے سے آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں. جے آئی ٹی ایک مقرر کی, جے آئی ٹی بنائی سپریم کورٹ نے, اور انہوں نے ایک انکوائری کی, رائٹ اور رانگ پتہ چل جائے گا. تو اس پہ بہت سارے کویشچن بھی کھڑے ہیں. تو وہ ایک انکوائری رپورٹ جو سپریم کورٹ میں سبمٹ ہونی تھی, اور سپریم کورٹ نے اگر انہوں نے بیچ میں ریکمینڈ بھی کیا کہ ای سی ایل پہ ڈالا جائے 172 کو, تو سپریم کورٹ اس رپورٹ کی روشنی میں اگر کوئی ڈائریکشن دیتی تو وہ بڑی لاگو ہوتی. انہوں نے سپریم کورٹ کو چھوڑ کے اسی رپورٹ پہ بیچ سے وہ ایکسٹریکٹ لیا, اور ای سی ایل پہ کیبنٹ کو بھی ایک دن میں موو کر دیا. وہ جو ان کی ریکمنڈیشن جے آئی ٹی اور کیبنٹ نے بغیر سوچے سمجھے, ہم یہ کیبنٹ میں کرتے رہے ہیں, ایک ایک نام ڈسکس ہوتا تھا, اس کی سارا کیس 172 کا ایک ایک کیس ان کو ایک ایک نام ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے تھا, اور پھر دیکھتے بھی کہ وہ کوئی چیف منسٹر ہے یا اس کا کیا لنک ہے یا نہیں ہے. اس کے آگے اگر بات چلیں تو سپریم کورٹ نے جس طرح کی وہاں پہ آبزرویشن دی, اور وہاں پہ جو ڈائریکشن دی, جو آرڈر ہے کہ وہ وہاں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کا جے آئی ٹی کی رپورٹ سے بھی ڈیلیٹ کریں اور ای سی ایل سے بھی نکال لیں. یہ جو لا آفیسر ہیں کورٹ کے, اپیکس کورٹ کے, ان کو چاہیے تھا کہ کنوے کیا ہوگا, یہ ساری دنیا نے ٹی وی پہ اور اخبارات میں پڑھا. سر کابینہ میں فاروق نسیم صاحب نے یہ ایڈوائز دی وزیر اعظم کو, میری بات ذرا میری بات سن لیں. پھر انہوں نے کیبنٹ میٹنگ کی, ایک دو دن بعد روٹین کی میٹنگ تھی, یا یہ تصر دیا گیا کہ جی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں وہ کنوین کی گئی ہے کیبنٹ میٹنگ, اور ان کو ریویو کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ پھر سلپ کیا اور ایک ریویو کمیٹی بنا دی. اور ریویو کمیٹی نے پھر جو ہم نے سنا ہے کہ 20 آدمیوں کا نام ریکمینڈ کیا کہ ان کو نکال دیا جائے. اگر ان کی ایک چھوٹی سی بہت سائڈ پہ اگر کوئی ریکمینڈیشن تھی کہ نام ڈالا جائے, تو جب ریویو کمیٹی ان کی بنائی ہوئی نے ریکمینڈ کیا کیبنٹ کو کہ ان کا نام نکالا جائے, تو آج انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی ریکمینڈیشن ریجیکٹ کی ہے. یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ مسترد کر دی ان کی ریکمینڈیشن, اس کمیٹی کی ریویو کمیٹی جو خود گورنمنٹ آف پاکستان نے یا کیبنٹ نے بنائی یا پرائم منسٹر نے. اور وہ اس کیبنٹ کی جو ریکمینڈیشن پہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے آگے کہا کہ
اب وہ جب آرڈر ہمیں ملے گا ریٹرن ہم اس کو دیکھیں گے. ریٹرن آرڈر بالکل ریٹرن آرڈر جیسے کہ سر نئے پاکستان میں تو کبھی زبانی احکامات پہ ڈی سی او پاک پتن اور اس سے زیادہ کبھی تبادلے ہوئے اس سے زیادہ اس سے زیادہ کیا پتہ چل سکتا ہے کہ ڈسکرمنیٹری ہیں یا وکٹمائزیشن ہے یا ہمایوں میرا بھائی ہے, بہت ساری چیزیں وہ مان بھی جاتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے, جو ایسی چیزیں ہیں. تو یہ کیا اگر نیب کا چیئرمین لگایا ہے اس وقت کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو میسج تو جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر سارے اس 5 مہینوں میں ایک دفعہ ہیلی کاپٹر کے کیس میں وہ گئے ہیں کوئی آدھے گھنٹے کے لیے, اور ابھی پتہ نہیں انہوں کو کوئی خدشہ ہوا ہے کہ پھر نہ ہمیں بلا لیں, تو انہوں نے ایک توہین کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کی توہین ہے. اس وقت پرائم منسٹر کی توہین نہیں تھی. جب پاناما کے یا جے آئی ٹی بنی تو ڈیلی سٹنگ پرائم منسٹر 3 ٹائم پرائم منسٹر ڈیلی جے آئی ٹی کے سامنے ساری فیملی کے ساتھ پیش ہوتے رہے, آپ کو یاد ہوگا. اس وقت توہین کسی کو یاد نہیں آئی. بلکہ سب سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کی توہین ہے ای سی ایل میں, جے آئی ٹی کے چیئرمین نیب کی چھوڑے ڈیلی جے آئی ٹی کے پاس جب جو سپریم کورٹ نے پاناما میں معذرت چاہوں اور بالکل اگر اگین ود آل ڈیو رسپیکٹ کیونکہ فیصلے آ چکے ہیں پبلک ڈومین میں ہیں, سو ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. ایٹ آل بالکل بھی توہین عدالت یا کوئی ایسے زمرے میں یہ بات بالکل نہیں کی جا رہی, بٹ اگین بیکاز دیز آر پبلک ڈیسیژنز, دیر ان دا پبلک ڈومین ناؤ. شاید کہیں نہ کہیں ادارے بھی اپنے فیصلوں کو درست کر رہے ہیں, جیسے کہ پہلے جے آئی ٹی کے بعد جدھر سفارش نہیں بھی کی گئی تھی 3 ریفرنسز کا حکم دے دیا گیا نیب کو. یہ نہیں کہا گیا کہ خود انویسٹیگیٹ کریے اور دیکھیے اگر ریفرنسز بنتے ہیں, جو کہ پروگیٹو ہے نیب کے چیئرمین کا, نیب کے ادارے کا. مگر اس دفعہ شاید درستگی کی گئی ہے. اب کہا گیا ہے کہ نیب خود تفتیش کرے, دیکھے بلاول مراد ان سب کے اوپر, ان کو انویسٹیگیٹ کرے, اگر ریفرنسز بنتے ہیں تو بنائے جائیں. تو سر آئی تھنک کہیں نہ کہیں درستگی ادارے بھی کر رہے ہیں. مجھے بتائیں درستگی ہے تو شجاعت عظیم کا کیس جو ہے, میں شجاعت عظیم کا کیس تو ڈیول سٹیزن شپ کا تھا نا, اور اس زلفی بخاری کا ڈیول سٹیزن شپ کا تھا. تو اب کیا بات کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اداروں میں بھی دوہرے معیار ہیں اور اس سرکار میں بھی دوہرے معیار ہیں. نہیں, آپ کے سامنے ایک وقفہ لینا ہے. شجاعت عظیم کا کیس آپ کو پتہ ہی ہے جو ہوا تھا. مجھے بتائیے گا ہاں یا نام دے دیں, میں وقفہ لے لوں. رانا تنویر صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے جو آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں نکالیں گے؟ ڈیفینیٹلی آتا ہے. مجھے بتائیں کہ جب وہ ایک پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی, رانا صاحب اس کو ایکسپلور کریں گے ایک وقفے کے بعد. سو آپ کو ایک وقفے کے بعد کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی دکھانا چاہیں گے اور بات کریں گے ای سی ایل کی پاورز کو ابیوز کیوں کیا جا رہا ہے, اور نواز شریف صاحب نے جیل سے کیا پیغام بھیجا ہے. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ابھی وقفے سے پہلے رانا تنویر صاحب کو بھی لگ رہا تھا کہ ای سی ایل سے نام نہ ہٹانا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حکومت کو. انکریزنگلی ہمایوں اختر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں یک زبان ہو رہے ہیں, یک موقف ہو رہے ہیں, ایک نیریٹو اپنا رہے ہیں انکریزنگلی. اور یہ صرف اور صرف فقط مہربانی ہے ایک لیڈرشپ کرائسس میں ہے جو تلواریں سر پہ لٹکنی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے there is more to it؟ اگر پرسوں ہی چودھری منظور صاحب نے ایلیگیشن ایک لگائی جس کو آج ری انفورس کیا, اس کو انفیکٹ اسی بات کو الیبوریٹ کیا آج رانا ثناء اللہ صاحب نے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. میرے پاس ایک کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ یہ رپورٹ جے آئی ٹی کے لوگوں نے نہیں لکھی, انہوں نے ایک وکلا کی ٹیم بنائی تھی, اس نے لکھی ہے. انہوں نے بیٹھ کر لکھوائی. شہزاد اکبر نے لکھوائی. جی بالکل. اب یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے خلاف, اس جے آئی ٹی کی باقاعدہ جو ہے وہ بنی گالا میں میٹنگز ہوتی رہیں, اور ان میٹنگز میں باقاعدہ جو رپورٹ تیار کی گئی اس کی ایک وزراء کی کمیٹی تھی, اس کمیٹی کو باقاعدہ بریفنگ دی جاتی تھی. وہاں پہ ان منسٹرز نے اس جے آئی ٹی کی جو ہے وہ رپورٹ کی اپروول دی, اور اس اپروول کے بعد جو ہے وہ پھر وزیر اعظم نے اپروول دی, اور وزیر اعظم کی اپروول کے بعد وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی. ہمایوں اختر صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ درد دل ایک ہی ہے دونوں کا, دونوں محسوس کر رہی ہیں جماعتیں, اور کریڈیبل انفارمیشن بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنی گالا میں رپورٹیں بن رہی ہیں. چودھری منظور ہمارے شو پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبل انفارمیشن ہے, یہ انہوں نے بنائی ہے. وہی بات رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. پہلے تو میں وہ سپریم کورٹ کی آپ
कंटेम्प्ट की बात कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था जी, सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट को रिव्यू करने को कहा था और कैबिनेट ने रिव्यू किया और अपना फैसला दिया है और आई थिंक मुनासिब फैसला है कि डिटेल आज तक कोई गवर्नमेंट का इदारा बिलखसूस कैबिनेट सर, पिछले हफ्ते शॉर्ट review शॉर्ट का था, परसों महर उन्होंने शॉर्ट order ऑर्डर्स किया है। पे कोई इदारा फैसले नहीं करता, लीस्ट ऑफ ऑल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। शॉर्ट ऑर्डर्स पे, वर्बल ऑर्डर्स पे कोई नहीं फैसला करता, ये टेक्निकली you're safe. कोई नहीं करता, No, no, sir. कोई नहीं Rana साहब, करता। they are right, sir. Technically they are safe. Order वही होता है जो साइन हुआ होता है, जो लिखा होता है, जो तहरीर आता है. Technically they are safe. मगर this is politics at its best. ये कहा जा रहा है सर. राना तनवीर मेरे भाई हैं, उन्होंने कंपैरिजन किया है जुल्फ़िकार बुखारी और शुजात अजीम, दोनों मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कि उनको मुख्तलिफ ट्रीट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। खुल के बात करें, आपने सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जुल्फी बुखारी को क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका किसी मिनिस्टेरियल स्टेटस आपका नहीं हो सकेगा और आप ज़रूर स्पेशल असिस्टेंट होंगे बट विदाउट ए मिनिस्टेरियल स्टेटस, और आप कोई एग्जेक्टिव काम नहीं कर सकेंगे। शुजात अजीम मुझे याद पड़ता है कि उसका मिनिस्टेरियल स्टेटस था और उसके पास एविएशन डिवीज़न की एग्जेक्टिव पावर्स भी थी। ये फ़र्क है इसमें। अब जहां आपने ये बात की, हुमायूं खान जी वो कह सकते थे कि शुजात अजीम भी आइंदा एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। वो आप कह सकते हैं कि वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ना, उनके शायद उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट ना गई हो, राना साहब, शायद उनके वकला की तरफ से ये रिक्वेस्ट चलिए ना सर, गई। आते हैं शैला बीबी दूसरा के पास भी जाना है, मुझे आप ठीक है, बताइए। देखिए मेहर अमीन, हम JIT जैसी सीरियस Please, चीजें मैं जो इस कि पे एक सुप्रीम बात कोर्ट के कहना कहने पे अपॉइंट हुई और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े इदारों की उसमें नुमाइंदगी है, और दो बहुत ही काबिल एहतराम हजरात राना सनाउल्लाह और चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि उनके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ जी। मतलब उसकी चलें, इस पे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की तहकीकात करे कि आया ये हुआ कि नहीं हुआ। इस पे मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो एक दो सिटीजन्स नहीं सर, ये वही वाली बात है जो लंदन में प्लान बना था धरने का, ये वही इसका भी वही होना है। बट द प्रॉब्लम इज सर, ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। एंड मुझे लगता है कि मोर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये, दिलचस्प बात ये कि ये यक ज़बान जो पीपल्स पार्टी और PMLN हो गए हैं, यक मौक़िफ़, यक ज़बान, एक दूसरे का दर्द महसूस करने वाले। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ऐवान में कहा कि अल्लाह ना करे जरदारी साहब को जेल हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब भी दर्द इतना महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे के बारे में स्टेटमेंट्स है, वो भी सुना दीजिए किसी दिन अपने प्रोग्राम में। नहीं, वो पता है ना, वो टाइम का ज़्या होगा। बिल्कुल याद है कि पेट फाड़ के अली बाबा 40 चोर लेकर आएंगे, सब कुछ यहाँ करेंगे। सो मैं यही एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ सर, जैसे इफ्तिखार दुरानी साहब से हमने कल पूछा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर शैला रजा साहिबा, पीपल्स पार्टी जो नफी कर रही है, इसका कोई लेना देना हो सकता है विद ऑनगोइंग इवेंट्स राइट नाउ, स्पेशली जो लीडरशिप क्राइसिस में है। तो इफ्तिखार दुरानी साहब को डायरेक्ट कोरिलेशन नजर आई, और आज ही आप देखें शेर जमान साहब ने अपनी इलेक्शन कमीशन की पिटिशन भी विड्रॉ कर ली है। सो अब मुझे ये नहीं पता कि ये कोरिलेशन अगर हकीकतन है तो फिर क्या मसलहत का घूंट PTI भी पी रही है? देखिए, मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन 15 दिन पहले हमारी मीटिंग थी बिलावल हाउस में, और हमें ये बताया गया था कि ये फ्लैट कब का सेल आउट हो चुका है, इसको तकरीबन 12-13 साल से ज़्यादा हो गए। तो इन लोगों की आदत है कि ये जो हैं बग़ैर तहक़ीक़ात के बहुत ज़ोर से उछलते और पुधकते हैं, और फिर वो इनके सबूत जो हैं वो पकौड़े बेचने के कागज़ के बराबर कहलाए जाते हैं। 2007 तक तो ये अपार्टमेंट था मिड टाउन न्यूयॉर्क में, because I was studying over there, so मैं जाती थी and I've seen it and I've seen Zardari साहब and the children living there. 2019 शुरू हो गया है, तो जरदारी साहब ने कहा था इनको ये मालूम भी नहीं है, आप लोग फिक्र नहीं करें स्ट्रॉन्ग में कि ये फ्लैट कब का बिक चुका है। तो हम तो टीवी पे दलील ही नहीं दे रहे कि ये बिक चुका है, जाइए आप जाइए, हम तो दलील ही नहीं दे रहे। इसके बावजूद कि हमें अपनी लीडरशिप पे एतमाद है कि अगर उन्होंने हमसे कहा कि ये बिक गया है तो हमें आपकी यकीन है। लीडरशिप पे PMLN को भी एतमाद है, हम तो ये बात कर रहे हैं। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मजे की सबको बात हो नहीं है, जाएगा। राना साहब। असल जो बात है, मैं एक बात कहना चाह रही थी, ज़रा प्लीज़। मैं देखिए, ये जो स्पेशल असिस्टेंट होते हैं इनको अंडर BPS यानी कि बेसिक पे स्केल के तहत तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो जुल्फी बुखारी स्पेशल असिस्टेंट हैं और डुअल नेशनल भी हैं।
اوکے جی، میں ایک وقفہ لینا ہے سر. رانا صاحب اس کے بعد ذرا بتائیے گا، میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا اب یہ موقف نہیں ہے کہ قوانین کے اندر جو تبدیلی لانی ہے وہ ہم نہیں اب پش کر رہے، اب پی ٹی آئی کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو جو بھگتنا تھا وہ ہم بھگت ہی رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیں سر، اس کے بعد بتائیے کہ اب آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا زیادہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ خود بھی ذرا آپ کیسز سامنے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے ہیلی کاپٹر کا ہو یا دیگر وزراء کے ہوں. ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی سر، ذرا سمجھائیے گا. اور این آر او ایگزیکٹلی ہے کہاں، یہ بھی بتانا ہے ہمیں ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. رانا صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ کوئی اپنی دلچسپی ہے یا اب آپ ویلکم کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ این آر او کو اس قانون کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس نے کام شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں، اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم نے کہا کوئی پرپوزل لے کے آئیں جو آپ پرپوز تو کریں نا، آپ کیا چاہتے ہیں، کون سی امینڈمنٹس چاہتے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشن دی ہوئی ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے، تو انہوں نے میرا ان کی کوئی ججمنٹ ہے تو اس میں کچھ انہوں نے گائیڈ لائن دیا کہ اس لائن پہ کریں، تو وہ لے کے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے. دلچسپی یا نہ دلچسپی والی بات نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کا کیا مطلب تھا جب آج انہوں نے کہا ہم تو بھگت ہی رہے ہیں جو بھگتنا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ جو لاز ہیں اس کو انہوں نے یہی انڈیکیٹ کرتا ہے نا کہ یہ لاز ڈیفیکٹیو ہے، یہ جو نیب لاز ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ڈریکونین ہے، اور جو جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہیں. لیکن آپ جو کہتے ہیں ہماری دلچسپی نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا، انیشیٹ کرے اور لے کے آئے، پھر اس میں دیکھ کر رہے ہیں. بیٹھیں گے، بالکل سر کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے، پھر اپنی پارٹی اپوزیشن کی پارٹی سے ہم مشورہ کریں گے، جو بہتر ہوا یقینی طور پہ کریں گے ہم. سو ہمایوں صاحب، میاں صاحب نے آج یہ بھی پوچھا کہ نہ میرے پاس ٹی وی ہے نہ اخبار آتا ہے، تو وہ این آر او دینے کی جو باتیں کر رہے تھے ان سے پوچھیں کہاں ہے وہ این آر او، کس این آر او کا ذکر کر رہے تھے. ہاں، یہ میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے. میں اگر مایوں خان بات میں جواب دے دے، مجھے یہ بتائیں کہ واقعی یہ ریپیٹڈلی کوئی 1-2 مہینے سے پتہ نہیں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے بڑے جونیئر بندے این آر او بانٹ رہے ہیں، جس طرح ریوڑیاں نہیں بانٹی جاتی، این آر او لے لو، این آر او لے لو، این آر او لیا جا رہا ہے، این آر او مانگا جا رہا ہے. بار ہمارے جو لیڈر ہیں ہائیسٹ لیول پہ، میاں نواز شریف صاحب، شہباز صاحب، انہوں نے بھی بار کہا بتائیں. اسمبلی میں شہباز صاحب نے کہا کون این آر او مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کون دے رہا ہے. اگر ان کو یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہو نا، ایک چیوٹی جیسی، اس کو ہاتھی بنا کے پیش کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، تو اس پہ یہ نہیں آگے آتے کہتے کہ یہ بات ہے، یہ یہاں سے مانگ رہے ہیں، یہ فلاں بندہ مانگ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں سے کیا نکلے گا، سوائے ان کی امچیورٹی، سوائے نان سیریسنس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. کوئی نہ یہ ملک کے متعلق سنجیدہ ہے، نہ پالیسی کے متعلق سنجیدہ ہے، نہ گورننس کے متعلق سنجیدہ یہ لوگ ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح. سر ملٹری کورٹس کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں، بل تیار کر لیا گیا ہے، آپ ایویں کہہ رہے ہیں سنجیدہ نہیں ہے؟ جو کام آپ نے شروع کیا اس کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں. نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، بس سنجیدہ ہیں یہ اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، ہونا پڑتا ہے. آپ ڈیفنس کے وزیر تھے، آپ ذرا آپ کو ساتھ دینا چاہیے. نہیں، میں ذاتی طور پہ دیکھیں بہت ساری چیزوں پہ میرے ویوز ایسے ہیں کہ ملٹری کورٹس نے بڑا اچھے رزلٹ پروڈیوس کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب بات آئے گی تو پھر میرے اکیلے کی بات تو نہیں، بیٹھیں گے سارے، ہم دیکھیں گے. سر پشاور ہائی کورٹ نے تو 70 لوگوں کی کنوکشنز کو چیلنج بھی کر دیا، گو کہ وہ سپریم کورٹ میں معاملہ ٹال دیا گیا، یہ رک گیا. مگر دا کویسچن از کہ بیسک سویلین ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پامال ہوتے ہیں ان کورٹ سے. دس از ناٹ دا وے ٹو گو. سنسیٹ کلوز آپ لوگ بار لے کر آتے ہیں، مگر کوئی ارجنٹ جوڈیشل ریفارمز لانے کی بات ہی نہیں کرتا اس ملک میں. جہاں ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہو، حالات ہوں، وہاں ایکسٹرا آرڈنری حالات ابھی بھی ایکسٹرا آرڈنری ہیں صاحب. 4 سے 5 سال آن گوئنگ حالات ابھی بھی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. بٹ میں اس پہ کچھ کہوں گا یار، آپ کی اجازت ہو. آپ ہی کو کہنا چاہیے ہمایوں صاحب، یو دا گورنمنٹ ناؤ. ان لوگوں نے تو ریفارمز نہیں لائے. جی، کہ ہمارے ملک میں پروسیکیوشن جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب ہماری وار آن ٹیرر کا فل 2014 کے بعد سلسلہ چل رہا تھا تو اس میں میرا خیال 0 کنوکشن ہوئی. ٹیررسٹ پکڑے گئے، کسی کی کنوکشن نہیں ہوئی. پروسیکیوشن ویک ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ این آر او جو ہوا، این آر او جب ہوا 2007 میں، اور افتخار محمد چودھری نے 2008 میں نل اینڈ وائڈ کر دیا، تو 7-8 ہزار کیس تھے، اور وہ سارے کے سارے کیس عدالت میں گئے. مجھے ذرا ان کا ان میں سے ایک بتا دیجیے کہ کسی کی کنوکشن ہوئی ہو، وہ سارے کے سارے بری ہو گئے.
یہ وجہ ہے کہ آپ کو فوجی عدالتیں چاہیے ہوتی ہیں, یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ پھر 184(3) کے سو موٹر جورسڈکشن استعمال کرتا ہے اور جی آئی ٹیز بنتی ہیں اور جی آئی ٹیز بنتی ہیں. That is the problem. There was not a civilian, sir, with all due respect, there was not a civilian setup in 2007 in this country. So we were going towards one, okay, but NRO ایک ڈکٹیٹر نے دیا. It was an all powerful dictator جس نے تین ٹوپیاں, کیپس, ہیٹس ایک ساتھ پہنی ہوئی تھیں. آج جب آپ کی حکومت NRO کی بات کرتی ہے, پہلی دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی نہیں نکالا گیا, ود ان the ambit of the constitution اس کو نااہل کیا ہے. So then who is in a position to give an NRO? We are not in any position to give any kind of an NRO. We can only operate, ہم صرف اس ملک کے قانون اور آئین کے مطابق چل سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ تو عمران خان کیسے کہتے ہیں میں آپ کو سنی سنائی باتیں کہہ رہا ہوں, رانا صاحب کو شاید بہتر پتا ہو لیکن وہ تسلیم نہیں کریں گے. یہ سنی سنائی باتوں میں انڈر گراؤنڈ کوئی ڈیل شیل کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی آفرز آتی ہیں, نہیں آتی ہیں, ریجیکٹ ہوتی ہیں, ایکسیپٹ ہوتی ہیں, اس کو شاید کچھ لوگ این آر او کے نام سے لیبل کر رہے ہیں. این آر او ایز سچ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. Exactly, sir. So Murad Saeed Saab, with all due respect, directly elected Murad Saeed Saab, youngest parliamentarian, with all due respect, وہ کیوں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے ذاتی طور پہ فلاں فلاں بندے نے این آر او مانگا ہے. You should look into it. Even the Prime Minister should avoid making these statements. این آر او کو کوٹ ان کوٹ استعمال کریں, کوٹ ان کوٹ. جب آپ کہتے ہیں کہ این آر او مانگا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں گنجائش ہے کہ فیصلے مرضی کے کروائے جائیں, یعنی عدالتیں پوری طور پہ آزاد نہیں ہے. دیٹ از واٹ ایک انسان اخذ کرتا ہے, the logical conclusion you come to. So I mean I think it's a very dangerous statement to give. مگر اگین شیلا صاحبہ آپ کی طرف بھی آئیں گے اس حوالے سے. این آر او اور نو این آر او گنجائش تو بہرحال موجود نہیں ہے, مگر بی بی آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آج کے لیے تحریک انصاف حکومت نے ہاتھ ہولا رکھا ہے اور وڈرا کر لی اپنی الیکشن کمیشن میں جو لے کے جا رہے تھے کیس. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ اب اگر انہوں نے وڈرا بھی کر لی تو انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. آخر سو موٹو ہوتے رہے نا ہم پہ. تو بات یہ ہے کہ این آر او تو خود عمران خان صاحب نے استعمال کیا الفاظ اور بار بار کیے. تو میرا تو اس وقت بھی یہی پوچھنا تھا کہ اگر یہ این آر او ہم کر لیں گے تو کیا یہ مقدمے جو چل رہے ہیں عدالتوں میں یہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا ادارے بے اختیار ہیں؟ تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں, بڑی ڈینجرس اسٹیٹمنٹ ہے نا. تو اس کا مطلب اگر یہ کہہ رہے تھے عمران صاحب کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں تو پھر میں کہوں گی ہر چیز انڈر کنٹرولڈ ہے اور آپ سلیکٹڈ ہے. بٹ آئی تھنک میں ایک بار پھر کہوں گا کہ این آر او کو آپ کوٹ ان کوٹ لیں, اس سے مراد یہ ہے کہ مے بی دیر از سم ٹاک گوئنگ آن آف سم کائنڈ آف اے ڈیل, تو این آر او کو آپ کوٹ ان کوٹ لیں. اوکے سر. سو یہاں تو سر ڈیل بھی کیا کی جا سکتی ہے. میری بات سنیں مہر, کیونکہ یہ ہم سے زیادہ منسوب ہوتی ہے بات. مجھے بتائیں, ہمایوں خان اتفاق سے ساتھ ہیں. یہ جو این آر او ہوا تھا اس وقت تھے ملٹری ڈکٹیٹر, اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے این آر او ایک لا لے کے آئے تھے. لا باقاعدہ لا تھا, اور اس لا کے تحت انہوں نے کہا یہ آرڈیننس, وہی آرڈیننس تھا, اس کے تحت انہوں نے آرڈیننس ایشو کیا اور وہ وڈرا ہو گیا. سارے کیسز وڈرا ہو گئے, کورٹس میں تھے یا جس اسٹیج پہ بھی تھے کیسز. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا آرڈیننس لانا ہے تو عمران خان کی گورنمنٹ نے لانا ہے. اگر اسمبلی پاس کرنا ہے تو بل پاس ہونا ہے تو اسمبلی میں ہونا ہے. باقی ڈیل کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں کہ ڈیل یہ ہے کہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں رانا صاحب, مہر بخاری, ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. عمران خان کی حکومت کوئی ایسا ایکٹ یا آرڈیننس کوئی مان ہی نہیں رہا. مایوں خان خدا کے نہ آپ کے بس میں ہے, نہ آپ کسی پوزیشن میں ہیں, نہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے. تو یہی ہو سکتا ہے. یہ وہ اسی بات کے مترادف ہے. میں سر یہ اسی بات کے مترادف ہے کہ بھئی میں کہوں کہ آج میں نے نہیں اڑنا, میں نہیں اڑوں گی, تو سر میں اڑ ہی نہیں سکتی نا. ابھی تو بات یہ ہے نا, مسئلہ یہ کہ کر ہی نہیں سکتی نا. عمران خان اسمبلی کے فلور پہ کچھ لائیں گے. جو ہمایوں خان نے نام دیا ڈیل کا, ڈیل کس چیز کی کہ کیا ہمیں جیل میں کھانا اچھا دیں گے؟ رانا صاحب بڑی ڈیلیں ہو سکتی ہیں, آپ کو معلوم ہے, آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, مجھے تو آپ اتنے پرانے سیاستدان ہیں. سر میرا بیٹھ کے آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ڈیلیں ہوتی رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے. چلیں سر, یہ مجھے اب پتہ نہیں رانا تنویر صاحب بہت معصوم ہے یا ہمایوں صاحب آپ بڑے شاطر ہیں, مگر جب بیٹھ کے سمجھائیں گے تو مجھے بھی دعوت دیجیے گا, میں بھی
तालिब इल्मों मैं भी समझना चाहूँगी, मगर एक रिपोर्ट दिखानी को बड़े भारी दिल के साथ, बड़े हम सब साहिब औलाद हैं, अल्लाह ना करे कोई भी इस आजमाइश और इस दर्द और इस कर्ब से गुजरे, मगर द फैक्ट रिमेंस कि एक हकीकत है इस मुल्क में जिसके ऊपर कल अपोजिशन में रहती हुई तो तहरीक इंसाफ बहुत जज्बाती थी, लेकिन आज जब कुछ करने के दर पे है और सलाहियत रखती है और पावर्स रखती है तो बदकिस्मती से भी खामोशी ही गूंज रही है। एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए रिपोर्ट। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम सब की औलाद को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। गुमशुदगी 4 जनवरी, जनाजा 10 जनवरी 2018। ये कतबा है उस नन्ही ज़ैनब का जिसकी आखिरी आरामगाह के पहलू में उसके वालिद अमीन अंसारी गहरी सोचों में गुम खड़े हैं। आंखें नम हैं, दिल मुस्तरिब है और रूह छलनी छल कि अमीन अंसारी की फूल जैसी बेटी को एक इंसान नुमा दरिंदा निगल गया। साल बीत चुका है, आज उस नन्ही ज़ैनब की पहली बरसी थी, मगर गुजरे इस एक साल में इस अंधोनाक वाक़े और मुजरम के फांसी का फंदा झूठ जाने के बावजूद दरिंदगी के रवैये नहीं बदले। गुजरे साल भी हवेलिया की 3 साला फरियाल, मर्दान की 6 साला हसीना और सिब्बी की 9 साला आयशा समेत सैकड़ों बच्चियां और बच्चे सफाकियत की नजर हो गए। बच्चों से ज्यादती के हवाले से गुज़िश्ता दिनों सेनेट कमेटी में होशरुबा इंकशाफात ने अरकान को विरताए हैरत में डाल दिया। कमेटी को बताया गया कि गुज़िश्ता एक साल में बच्चों के साथ ज्यादती के 3445 केस रिपोर्ट हुए हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जैसे शहर में गुज़िश्ता 5 बरसों में 560 बच्चों के साथ ज्यादती हुई है और ये शरह 2017 की निस्बत 2018 में 32% जायद है। खौफनाक और अफसोसनाक पहलू ये है कि नन्ही ज़ैनब पर शर्मा जाने वाली इंसानियत के बावजूद दरिंदा सिफ्त आदमियत ने अपना सर नहीं झुकाया। सर अगर खम है तो सैकड़ों मुतासरा बच्चियों के मजलूम वालिदैन का, जो आज भी चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन पर बस आंसू बहा रहे हैं, और वो जो कल अपोजिशन में बैठकर बड़े बड़े दावे फरमा रहे थे, आज इक़्तिदार में पहुंचकर न जाने उनकी जुबानें क्यों गुंग हो गई हैं। ये क्या तमाशा बना हुआ है? आज भी जड़ावाला में बच्ची का 7 साला बच्ची का रेप हुआ है, लोग जाके सब कुछ जला रहे हैं। What the hell is happening in Pakistan? मैंने उसमें उनको रेकमेंड किया कि आप आईजी पंजाब को बुलाएं, और उस जमाने में आपको याद होगा केपी में वाकया हुआ था आसमा बच्ची का, जिसके फिर पकड़े गए। मैं कहा केपी के भी आईजी को बुलाएं और उनसे आप पूरी रिपोर्ट लें, इन कैमरा ब्रीफिंग लेने की जरूरत है। वो दिन और आज का दिन उस स्टैंडिंग कमेटी ने कभी भी कोई तीसरा इजलास नहीं बुलाया। ये हमारी हालत है। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अमान, डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद।